अय्यूब 37 बाब। इस बात से भी मेरा दिल कांपता है और अपनी जगह से उछल पड़ता है। ज़रा उसके बोलने की आवाज़ को सुनो और उस जमजमा को जो उसके मुंह से निकलता है, और उसे सारे आसमान के नीचे और अपनी बिजली को ज़मीन की इंतहा तक भेजता है। इसके बाद रात की आवाज़ आती है, वो अपने जलाल की आवाज़ से गरजता है, और जब उसकी आवाज़ सुनाई देती है तो वो उससे रोकता है। खुदा अजीब तौर पर अपनी आवाज़ से गरजता है। वो बड़े बड़े काम करता है जिनको हम समझ नहीं सकते, क्योंकि वो बर्फ़ को फरमाता है कि तू ज़मीन पर घिर। इसी तरह वो बारिश से और मूसलाधार मीना से कहता है, और हर आदमी के हाथ पर मोहर कर देता है, ताकि सब लोग जिनको उसने बनाया है इस बात को जान लें। तब दरिंदे गारों में घुस जाते और अपनी अपनी मांद में पड़े रहते हैं। आंधी जुनूब की कोठरी से और सर्दी शिमाल से आती है। खुदा के दम से बर्फ़ जम जाती है और पानी का फैलाव तंग हो जाता है, बल्कि वो घटा पर नमी को लादता है और अपने बिजली वाले बादलों को दूर तक फैलाता है। उसी की हिदायत से वो इधर उधर फिराए जाते हैं, ताकि जो कुछ वो उन्हें फरमाए उसी को वो दुनिया के आबाद हिस्से पर इंजाम दे, ख्वाह तंबी के लिए या एक मुल्क के लिए या रहमत के लिए वो उससे भेजे। ए अय्यूब, इसको सुन ले, चुपचाप खड़ा रहे और खुदा के हैरत अंगेज कामों पर गौर कर। क्या तुझे मालूम है कि खुदा क्यों कर उन्हें ताकीद करता है और अपने बादल की बिजली को चमकाता है? क्या तू बादलों के मुवाजना से वाकिफ़ है? ये उसी की हैरत अंगेज काम है जो इल्म में कामिल है। जब ज़मीन पर जनूबी हवा की वजह से सन्नाटा होता है तो तेरे कपड़े क्यों गर्म हो जाते हैं? क्या तू उसके साथ फलक को फैला सकता है या ढले हुए आईने की तरह मजबूत है? हमको सिखा कि हम उससे क्या कहें, क्योंकि अंधेरे के सबब से हम अपनी तकरीर को दुरुस्त नहीं कर सकते। क्या उसको बताया जाए कि मैं बोलना चाहता हूँ, या क्या कोई आदमी ये ख्वाहिश करे कि वो निगल लिया जाए? अभी तो आदमी उस नूर को नहीं देखते जो अफलाक पर रोशन है, लेकिन हवा चलती है और उन्हें साफ कर देती है। शिमाल से सुनहरी रोशनी आती है। खुदा मुईब शौकत से मुलब्बस है। हम कादर मुतल्लिक को पा नहीं सकते। वो कुदरत और अदल में शानदार है और इंसाफ की फरावानी में जुल्म ना करेगा, इसीलिए लोग उससे डरते हैं। वो दाना दिलों की परवाह नहीं करता। अय्यूब 38 बाब। तब खुदावंद ने अय्यूब को भगोले में से यूं जवाब दिया, ये कौन है जो नादानी की बातों से मसलहत पर पर्दा डालता है? मर्द की मानित अब अपनी कमर कस ले, क्योंकि मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तू मुझे बता, तू कहाँ था जब मैंने ज़मीन की बुनियाद डाली? तू दानिशमंद है तो बता, क्या तुझे मालूम है किसने उसकी नाप ठहराई या किसने उस पर सूत खींचा? किस चीज़ पर उसकी बुनियाद डाली गई या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जब सुबह के सितार मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे, या किसने समंदर को दरवाज़ों से बंद किया? जब वो ऐसा फूट निकला गोया रहम से, जब मैंने बादल को उसका लिबास बनाया और गहरी तारीकी को उसके लिपटने का कपड़ा और उसके लिए हद ठहराई और बेंडे और कवाड़ लगाए, और कहाँ
اور کہا یہاں تک تو آنا پر آگے نہیں، اور یہاں تیری پھپھرتی ہوئی موجیں رک جائیں گی۔ کیا تو نے اپنی عمر میں کبھی صبح پر حکمرانی کی، اور کیا تو نے فجر کو اس کی جگہ بتائی تاکہ وہ زمین کے کناروں پر قبضہ کرے اور شریر لوگ اس میں سے جھاڑ دیے جائیں، اور ایسے بدلتی ہے جیسے مہر کے نیچے چکنی مٹی، اور تمام چیزیں کپڑے کی طرح نمایاں ہو جاتی ہیں، اور شریروں سے ان کی روشنی روک لی جاتی ہے، اور بلند بازو توڑا جاتا ہے۔ کیا تو سمندر کے سوتوں میں داخل ہوا ہے یا گہراؤں کی تھا میں چلا ہے؟ کیا موت کے پھاٹک تجھ پر ظاہر کر دیے گئے ہیں، یا تو نے موت کے سائے کے پھاٹکوں کو دیکھ لیا ہے؟ کیا تو نے زمین کی چوڑائی کو سمجھ لیا ہے؟ اگر تو یہ سب جانتا ہے تو بتا، نور کے مسکن کا راستہ کہاں ہے؟ رہی تاریکی سو اس کا مکان کہاں ہے؟ تاکہ تو اسے اس کی حد تک پہنچا دے اور اس کے مکان کی راہوں کو پہچانے۔ بے شک تو جانتا ہوگا کیونکہ تو اس وقت پیدا ہوا تھا، اور تیرے دنوں کا شمار بڑا ہے۔ کیا تو برف کے مخزنوں میں داخل ہوا ہے، یا اولوں کے مخزنوں کو تو نے دیکھا ہے، جن کو میں نے تکلیف کے وقت کے لیے اور لڑائی اور جنگ کے دن کے لیے کی خاطر رکھ چھوڑا ہے؟ روشنی کس طریق سے تقسیم ہوتی ہے، یا مشرقی ہوا زمین پر پھیلائی جاتی ہے؟ سیلاب کے لیے کس نے نالی کاٹی، یا رات کی بجلی کے لیے راستہ، تاکہ اسے غیر آباد زمین پر برسائے، اور بیابان پر جس میں انسان نہیں بستا، تاکہ اجڑی اور سونی زمین کو سیراب کرے اور نرم نرم گھاس اگائے؟ کیا بارش کا کوئی باپ ہے، یا شبنم کے قطرے کس سے تولد ہوئے؟ یخ کس نے بدن سے نکلا، یخ کس کے بدن سے نکلا، اور آسمان کے سفید پالے کو کس نے پیدا کیا؟ پانی پتھر سا ہو جاتا ہے اور گہراؤں کی سطح جم جاتی ہے۔ کیا تو عقد ثریا کو باندھ سکتا، یا جبار کے بندھن کو کھول سکتا ہے؟ یا تو مزقات البروج کو ان کے وقتوں پر نکال سکتا ہے، یا نبات النعش کی ان کی سہیلیوں کے ساتھ رہبری کر سکتا ہے؟ کیا تو آسمان کے قوانین کو جانتا ہے اور زمین پر ان کا اختیار قائم کر سکتا ہے؟ کیا تو بادلوں تک اپنی آواز بلند کر سکتا ہے تاکہ پانی کی فراوانی تجھے چھپا لے؟ کیا تو بجلی کو روانہ کر سکتا ہے کہ وہ جائے اور تجھ سے کہے میں حاضر ہوں؟ باطن میں حکمت کس نے رکھی، اور دل کو دانش کس نے بخشی؟ بادلوں کو حکمت سے کون گن سکتا ہے، یا کون آسمان کی مشقوں کو انٹھیل سکتا ہے؟ جب گرد مل کر تودا بن جاتی ہے اور ڈھیلے باہم سٹ جاتے ہیں، کیا تو شیرنی کے لیے شکار مار دے گا، یا ببر کے بچوں کو آسودہ کر دے گا جب وہ اپنی ماندوں میں بیٹھے ہوں اور گھات لگانے آڑ میں دبکے ہوں، اور گھات لگائے آڑ میں دبکے ہوں؟ پہاڑی کوے کے لیے کون خوراک مہیا کرتا ہے جب اس کے بچے خدا سے فریاد کرتے اور خوراک نہ ملنے سے اڑتے پھرتے ہیں؟ ایوب 39 باب۔ کیا تو جانتا ہے پہاڑ کی جنگلی بکریاں کب بچے دیتی ہیں، یا جب ہرنیاں بیاتی ہیں تو کیا تو دیکھ سکتا ہے؟ کیا تو ان مہینوں کو جنہیں وہ پورا کرتی ہیں گن سکتا ہے، یا تجھے وہ وقت معلوم ہے جب وہ بچے دیتی ہیں؟ وہ جھک جاتی ہیں، وہ اپنے بچے دیتی ہیں اور اپنے درد سے رہائی پاتی ہیں،
ان کے بچے موٹے تازہ ہوتے ہیں، وہ کھلے میدان میں بڑھتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں اور پھر نہیں لوٹتے۔ غورخر کو کس نے آزاد کیا؟ جنگلی گدھے کے بند کس نے کھولے؟ بیابان کو میں نے اس کا مکان بنایا اور زمین شور کو اس کا مسکن۔ وہ شہر کے شور و غل کو ہیچ سمجھتا ہے اور ہانکنے والے کی ڈانٹ کو نہیں سنتا۔ پہاڑوں کا سلسلہ اس کی چراگاہ ہے اور وہ ہریالی کی تلاش میں رہتا ہے۔ کیا جنگلی سانڈ تیرے خدمت پر راضی ہوگا؟ کیا وہ تیری چرنی کے پاس رہے گا؟ کیا تو جنگلی سانڈ کو رسے سے باندھ کر رگھاری میں چلا سکتا ہے؟ یا وہ تیرے پیچھے پیچھے وادیوں میں ہینگا پھرے گا؟ کیا تو اس کی بڑی طاقت کے سبب سے اس پر بھروسہ کرے گا، یا کیا تو اپنا کام اس پر چھوڑ دے گا؟ کیا تو اس پر اعتماد کرے گا کہ وہ تیرا غلہ گھر لے آئے اور تیرے کھلیان کا اناج اکٹھا کرے؟ شتر مرد کے بازو آسودہ ہیں، لیکن کیا اس کے پروبال سے شفقت ظاہر ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ تو اپنے انڈے زمین پر چھوڑ دیتی ہے اور ریت سے ان کو گرمی پہنچاتی ہے، اور بھول جاتی ہے کہ وہ پاؤں سے کچلے جائیں گے یا کوئی جنگلی جانور ان کو روند ڈالے گا۔ وہ اپنے بچوں سے ایسی سخت دلی کرتی ہے کہ گویا وہ اس کے نہیں۔ خواہ اس کی محنت رائگاں جائے، اسے کچھ خوف نہیں، کیونکہ خدا نے اسے عقل سے محروم رکھا اور اسے سمجھ نہیں دی۔ جب وہ تن کر سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے تو گھوڑے اور اس کے سوار دونوں کو ناچیز سمجھتی ہے۔ کیا گھوڑے کو اس کا زور تو نے دیا ہے، یا اس کی گردن کو لہرتی یال سے تو نے ملبس کیا؟ کیا اسے ٹڈی کی طرح تو نے کھدایا ہے؟ اس کے فرانے کی شان معیب ہے، وہ وادی میں ٹاپ مارتا ہے اور اپنے زور میں خوش ہے۔ وہ مسلح آدمیوں کا سامان کرنے کو نکلتا ہے، وہ خوف کو ناچیز جانتا ہے اور گھبراتا نہیں، اور وہ تلوار سے منہ نہیں موڑتا۔ ترکش اس پر کھڑ کھڑاتا ہے، چمکتا ہوا بھالا اور سانگ بھی۔ وہ تندی اور قہر میں زمین پیمائی کرتا ہے، اور اسے یقین نہیں ہوتا کہ یہ ترہی کی آواز ہے۔ جب جب ترہی بجتی ہے وہ ہن ہن کرتا ہے اور لڑائی کو دور سے سونگھ لیتا ہے، سرداروں کی گرج اور للکار کو بھی۔ کیا باز تیری حکمت سے اڑتا ہے اور جنوب کی طرف اپنے بازو پھیلاتا ہے؟ کیا عقاب تیرے حکم سے اوپر چڑھتا ہے اور بلندی پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے؟ وہ چٹان پر رہتا اور وہیں بسیرا کرتا ہے، یعنی چٹان کی چوٹی پر اور پناہ کی جگہ میں۔ وہیں سے وہ شکار تاڑ لیتا ہے، اس کی آنکھیں اسے دور سے دیکھ لیتی ہیں، اس کے بچے بھی خون چوستے ہیں، اور جہاں مقتول ہے وہاں وہ بھی ہے۔ ایوب 40 باب۔ خداوند نے ایوب سے یہ بھی کہا، کیا جو فضول حجت کرتا ہے وہ قادر متعلق سے جھگڑا کرے؟ جو خدا سے بحث کرتا ہے وہ اس کا جواب دے۔ تب ایوب نے خداوند کو جواب دیا، دیکھ میں ناچیز ہوں، میں تجھے کیا جواب دوں؟ میں اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھتا ہوں، اب جواب نہ دوں گا۔ ایک بار میں بول چکا، بلکہ 2 بار، پر اب آگے نہ بڑھوں گا۔ تب خداوند نے ایوب کو بھگولے میں سے جواب دیا، مرد کی مانند اب اپنی کمر کس لے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تو مجھے بتا، کیا تو میرے انصاف کو بھی باطل ٹھہرائے گا؟ کیا تو مجھے مجرم ٹھہرائے گا تاکہ خود راست ٹھہرے، یا کیا تیرا بازو خدا کا سا ہے؟
اور کیا تو اس کی سی آواز سے گرج سکتا ہے؟ اب اپنے کو شان و شوکت سے آراستہ کر اور عزت و جلال سے ملبس ہو جا، اپنے قہر کے سیلابوں کو بہا دے اور ہر مغرور کو دیکھ اور ذلیل کر، ہر مغرور کو دیکھ اور اسے نیچا کر، اور شریروں کو جہاں کھڑے ہوں پامال کر دے، ان کو اکٹھا مٹی میں چھپا دے اور اس پوشیدہ مقام میں ان کے منہ باندھ دے۔ تب میں بھی تیرے بارے میں مان لوں گا کہ تیرا ہی دہنا ہاتھ تجھے بچا سکتا ہے۔ اب ہپوٹمس کو دیکھ جس سے میں نے تیرے ساتھ بنایا، وہ بیل کی طرح گھاس کھاتا ہے۔ دیکھ، اس کی طاقت اس کی کمر میں ہے اور اس کا زور اس کے پیٹ کے پٹھوں میں۔ وہ اپنی دم کو دیودار کی طرح ہلاتا ہے، اس کی رانوں کی نسیں باہم پیوستہ ہیں، اس کی ہڈیاں پیتل کے نلوں کی طرح ہیں، اس کے اعضاء لوہے کے بینڈوں کی مانند ہیں۔ وہ خدا کی خاص صنعت ہے، اس کے خالق ہی نے اس کو تلوار بخشی ہے۔ یقیناً ٹیلے اس کے لیے خوراک باہم پہنچاتے ہیں، جہاں میدان کے سب جانور کھیلتے کودتے ہیں۔ وہ کمل کے درخت کے نیچے لیٹتا ہے، سرکنڈوں کی آڑ اور دلدل میں۔ کمل کے درخت اسے اپنے سائے کے نیچے چھپا لیتے ہیں، نالے کی بیدیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ دیکھ، اگر دریا میں باڑھ ہو تو وہ نہیں کانپتا، خواہ یردن اس کے منہ تک چڑھ آئے، وہ بے خوف ہے۔ جب وہ چوکس ہو تو کیا کوئی اسے پکڑ لے گا یا پھندا لگا کر اس کی ناک کو چھیدے گا؟ ایوب 41 باب۔ کیا تو مگر کوشش سے باہر نکال سکتا ہے یا رسی سے اس کی زبان کو دبا سکتا ہے؟ کیا تو اس کی ناک میں رسی ڈال سکتا ہے یا اس کا جبڑا میخ سے چھید سکتا ہے؟ کیا وہ تیری بہت منت سماجت کرے گا یا تجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کہے گا؟ کیا وہ تیرے ساتھ عہد باندھے گا کہ تو اسے ہمیشہ کے لیے نوکر بنا لے؟ کیا تو اس سے ایسے کھیلے گا جیسے پرندے سے، یا کیا تو اسے اپنی لڑکیوں کے لیے باندھ دے گا؟ کیا لوگ اس کی تجارت کریں گے؟ کیا وہ اسے سوداگروں میں تقسیم کریں گے؟ کیا تو اس کی کھال کو بھالوں سے یا اس کے سر کو ماہی گیر کے ترسولوں سے بھر سکتا ہے؟ تو اپنا ہاتھ اس پر دھرے تو لڑائی کو یاد رکھے گا اور پھر ایسا نہ کرے گا۔ دیکھ، اس کے بارے میں امید بے فائدہ ہے۔ کیا کوئی اسے دیکھتے ہی گھر نہ پڑے گا؟ کوئی ایسا تند ہو نہیں جو اسے چھیڑنے کی جرت کرے۔ پھر وہ کون ہے جو میرے سامنے کھڑا ہو سکے؟ کس نے مجھے پہلے کچھ دیا ہے کہ میں اسے ادا کروں؟ جو کچھ سارے آسمان کے نیچے ہے وہ میرا ہے۔ نہ میں اس کے اعضاء کے بارے میں خاموش رہوں گا، نہ اس کی بڑی طاقت اور خوبصورت ڈیل ڈول کے بارے میں۔ اس کے اوپر کا لباس کون اتار سکتا ہے؟ اس کے جبڑوں کے بیچ کون آئے گا؟ اس کے منہ کے کواڑوں کو کون کھول سکتا ہے؟ اس کے دانتوں کا دائرہ دہشتناک ہے، اس کی ڈھالیں اس کا فخر ہیں، جو گویا سخت مہر سے پیوستہ کی گئی ہیں۔ وہ ایک دوسری سے ایسی جٹی ہوئی ہیں کہ ان کے درمیان ہوا بھی نہیں آ سکتی۔ وہ ایک دوسری سے باہم پیوستہ ہیں، وہ آپس میں ایسی سٹی ہیں کہ جدا نہیں ہو سکتی۔ اس کی چھینکیں نورافشانی کرتی ہیں، اس کی آنکھیں صبح کے پپوٹوں کی طرح ہیں، اس کے منہ سے جلتی مشعلیں نکلتی ہیں۔ وہ آگ کی چنگاریاں اڑتی ہیں اور آگ کی چنگاریاں اڑتی ہیں، اس کے نتنوں سے دھواں نکلتا ہے، گویا کھولتی دیگ اور سلگتے سرکنڈے سے۔
اس کا سانس کوئلوں کو دھکا دیتا ہے، اس کے منہ سے شعلے نکلتے ہیں، طاقت اس کی گردن میں بستی ہے اور دہشت اس کے آگے آگے چلتی ہے۔ اس کے گوشت کی تہیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، وہ اس پر خوب سٹی ہیں اور ہٹ نہیں سکتی۔ اس کا دل پتھر کی طرح مضبوط ہے، بلکہ چکی کے نچلے پارٹ کی طرح۔ جب وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو زبردست لوگ ڈر جاتے ہیں اور گھبرا کر خواص باختہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی اس پر تلوار چلائے تو اس سے کچھ نہیں بنتا، نہ بھالے، نہ تیز، نہ برچھی سے۔ وہ لوہے کو بھوسا سمجھتا ہے اور پیتل کو گلی ہوئی لکڑی۔ تیر اسے بھگا نہیں سکتا۔ فلاخن کے پتھر اس پر تنکے سے ہیں، لاٹھیاں گویا تنکے ہیں۔ وہ برچھی کے جلنے پر ہنستا ہے، اس کے نیچے کے حصے تیز ٹھیکروں کی مانند ہیں۔ وہ کیچڑ پر گویا ہینگا پھیرتا ہے، وہ گہراؤں کو دیگ کی طرح کھولاتا اور سمندر کو مرہم کی مانند بنا دیتا ہے۔ وہ اپنے پیچھے چمکیلی لیک چھوڑتا جاتا ہے، گہراؤں گویا سفید نظر آنے لگتا ہے۔ زمین پر اس کا نظیر نہیں، جو ایسا بے خوف پیدا ہوا ہو۔ وہ ہر اونچی چیز کو دیکھتا ہے اور سب مغروروں کا بادشاہ ہے۔ ایوب 42 باب۔ تب ایوب نے خداوند کو یوں جواب دیا: میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا۔ یہ کون ہے جو نادانی سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے؟ لیکن میں نے جو نہ سمجھا وہی کہا، یعنی ایسی باتیں جو میرے لیے نہایت عجیب تھیں، جن کو میں جانتا نہ تھا۔ میں تیری منت کرتا ہوں، سن، میں کچھ کہوں گا، میں تجھ سے سوال کروں گا، تو مجھے بتا۔ میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور ایسا ہوا کہ جب خداوند یہ باتیں ایوب سے کہہ چکا تو اس نے ایلیفز تیمانی سے کہا کہ میرا غضب تجھ پر اور تیرے دونوں دوستوں پر بھڑکا ہے، کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے، جیسے میرے بندے ایوب نے کہی۔ بس اب اپنے لیے 7 بیل اور 7 مینڈے لے کر میرے بندے ایوب کے پاس جاؤ اور اپنے لیے سوختنی قربانی گزارو، اور میرا بندہ ایوب تمہارے لیے دعا کرے گا، کیونکہ اسے تو میں قبول کروں گا، تاکہ تمہاری جہالت کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک نہ کروں، کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے، جیسے میرے بندے ایوب نے کہی۔ سو ایلیفز تیمانی اور بلدد سوخی اور زوفر نعماتی نے جا کر جیسا خداوند نے ان کو فرمایا تھا کیا، اور خداوند نے ایوب کو قبول کیا۔ اور خداوند نے ایوب کی اسیری کو، جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی، بدل دیا، اور خداوند نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا 2 چند دیا۔ تب اس کے سب بھائی اور سب بہنیں اور اس کے سب اگلے جان پہچان اس کے پاس آئے اور اس کے گھر میں اس کے ساتھ کھانا کھایا، اور اس پر نوحہ کیا، اور ان سب بلاؤں کے بارے میں جو خداوند نے اس پر نازل کی تھیں اسے تسلی دی۔ ہر شخص نے اسے 1 سکہ بھی دیا، اور ہر ایک نے سونے کی 1 بالی۔ یوں خداوند نے ایوب کے آخری ایام میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی، اور اس کے پاس 14,000 بھیڑ بکریاں اور 6,000 اونٹ اور 1,000 جوڑی بیل اور 1,000 گدیاں ہو گئیں۔ اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں بھی ہوئیں، اور اس نے پہلی کا نام یمیمہ اور دوسری کا نام کسیہ اور تیسری کا نام کرن ہپوک رکھا۔ اور اس ساری سرزمین میں ایسی عورتیں کہیں نہ تھیں جو ایوب کی بیٹیوں کی طرح خوبصورت ہوں۔
اور ان کے باپ نے ان کو ان کے بھائیوں کے درمیان میراث دی، اور اس کے بعد ایوب 140 برس جیتا رہا اور اپنے بیٹے اور پوتے چوتھی پشت تک دیکھے، اور ایوب نے بڈھا اور عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی۔